अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने नमाज इशराक और चाश्त के नवाफिल के वक्त के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो इशराक की बात करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 10 या 15 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू होता है। नमाज इशराक की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपने मसल्ले पर बैठा रहता है तब तक जब तक सूरज तुलू होता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात बयान करता रहता है और उसके बाद वो 4 रकात नमाज अदा करता है, तो वो नमाज इशराक होती है और उसका सवाब इतना है जितना कि एक हज और उम्रे का सवाब है। और उसके 1 घंटे के बाद जब सूरज अच्छे से रोशन हो जाता है और वो नमाज जो होती है वो चाश्त की नमाज होती है और उसी को हम नमाज दुहा भी कहते हैं, यानी सूरज खूब चमकता है। और इस नमाज की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी कि ये हमारे जिस्म के 360 जोड़ों का सदका है और इसका वक्त जो है वो आप ज़वाल तक कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सूरज तुलू होने के 2.5 घंटे के बाद जो आप नवाफिल अदा करते हैं उसको अवाबीन के नफल कहा जाता है। कुछ लोग इन नवाफिल को मगरिब के बाद अदा करने के बारे में कहते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स दिन के अव्वल हिस्से में 4 रकअतें खालिस मेरे लिए पढ़ता है तो मैं शाम तक उसके लिए काफी हो जाता हूँ। हजरत माज रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दुहा में कितनी रकअतें अदा करते थे, तो हजरत आयशा ने फरमाया कि वो 4 रकअतें अदा करते थे। और ये नमाज दुहा जो है ये चाश्त की नमाज को कहते हैं क्योंकि उसका नाम फर्क हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज पूरी तरह से चमकता है। उम्मे हानी कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर वजू किया और 8 रकअतें पढ़ी। इससे पता चलता है कि हम 2 रकअत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि 3 चीजें जिंदगी में कभी ना छोड़ना। नंबर 1 ये इस्लामी महीनों के 13, 14 और 15 के रोजे, जिनको अयाम 20 के रोजे भी कहा जाता है, चाश की नमाज और वितर पढ़ना कभी ना छोड़ना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी इनको तर्क नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा कैसे किया। पहली तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की, वो पूरा किस्सा मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको सुनाया था। इट्स अ ब्यूटीफुल किस्सा कि किस तरह से इतनी इज्जत दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी तहरीर के साथ हमें पैदा किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब पहले मजहब की बात कर रहे हैं कि दुनिया में पहला मजहब जो आया था, बाकायदा जो किताबें नाज़िल हुई, तौरात थी, ज़बूर थी, इंजील थी, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। अब वो जो पहला रिलीजन था उसके बारे में ये है कि हम आयत नंबर 40 में पढ़ रहे हैं कि या बनी इसराइल। अब बनी इसराइल का किस्सा बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। अभी मुझे यूं लग रहा है कि हम कुरान तफसीर के साथ साथ हम तारीख की क्लास भी कर रहे हैं। हमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की भी किताब को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। पहले आदम अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ा था तो फिर पता चलता है ओ अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे पैदा किया था, फिर ये जन्नत में भेजा था, फिर जब दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने ये बात हमें कही थी। इसी तरह से जब बनी इसराइल का किस्सा बयान कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी भी हिस्ट्री आज सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ हिस्ट्री की क्लास ही करके वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकूं। वजह ये है बताने की कि जब आपको पता चलता है कि हुआ क्या था, ये कौम कैसे बनी थी, कैसे नबूवत मिली थी, ये सारा कुछ कैसे हुआ था, तो फिर और भी मजा आता है उस किस्से को समझने में। क्योंकि पूरे कुरान में एक यहूदियों के बारे में आप पढ़ेंगे कि बनी इसराइल कौन थे, यहूदी कौन थे, उनको क्यों यहूदी कहा जा रहा था, नसारा कौन थे, ईसाई को नसारा कहते हैं, और मुसलमान क्या थे। ये 3 बड़ी कौमें हैं जिनके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। तो इसराइल जो है ये एक्चुअली अब्रानी जुबान का लफ्ज है। इसरा कहते हैं बंदे को, ईल कहते हैं अल्लाह को। तो जैसे हम अरबी जुबान में अब्दुल्ला कहते हैं या उर्दू में हम कहेंगे कि अल्लाह का बंदा, तो इसी तरह से बनी जो है वो बेटे को, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो पुकार रहे हैं कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई किसी को पुकारते हुए कहे कि जैसे आपके बाप का नाम या मेरे बाप का नाम फॉर एग्जाम्पल तुफैल है, तुफैल की बेटी,
تو وہ محبت بھی ہوتی ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جب ہمیں بنی اسرائیل کا پورا قصہ سنائیں گے وہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں محبت سے اپنے بچے کو پکار کہتی کہ بیٹا تمہارے بھائی نے یہ کام کیا تھا یا بزنس میں اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تھا, ان کو یہ نقصان پہنچا, تم ایسے نہ کرنا, یا اس نے یہ کام کیا تھا تو ان کو یہ اسے تکلیف ہوئی تھی تو تم نہ کرنا. بالکل وہی چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری ابھی یہ 10 رکوع آئیں گے جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے ان پہ نعمتیں عطا کی تھی, کیسے کیسے ان پہ اپنے فضل کیے تھے, اور انہوں نے کیسے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی. ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج جب ہم امت محمدی ہیں, ہم مسلمان ہیں, تو کیا ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے, اللہ نہ کرے کہ ہم ضالین میں شامل ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ آ جائے. اب ابراہیم جو بنی اسرائیل تھے, یہ قوم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ ہاجرہ تھا, اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ تھا. یہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ان کی 2 اولادیں تھیں, اور یہ دونوں اولادیں حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ملی تھی. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو مکہ کی طرف چھوڑ کے آنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ذرا امیجن کیجئے کہ بڑھاپے کی اولاد, اور وہ بھی پھر حکم آ جائے کہ اب ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں قرآن پاک میں کہا کہ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں وہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور وہ جا کے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں, ان کو لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس کیا تھا, ایک پانی کا مشکیزہ تھا, کچھ کھجوریں تھی. وہاں پہ جب چھوڑ کے آتے ہیں, جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے. وہ کہتی ہیں کہ جب تیسری دفعہ وہ پوچھتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں. تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, انشاءاللہ آپ کا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ کا صبر, کین یو امیجن. آپ دیکھیں یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ فرشتے تو نہیں اترے تھے, کہ کس طرح سے, کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ساری دنیا بہا کے لے گیا تھا, اور اس وقت یہ تھا کہ مکہ میں جو کعبہ تھا وہ بھی بہہ گیا تھا پانی میں, تو کوئی چیز نہیں تھی. آپ اگر مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑ کس طرح کے, اندھیری راتیں اور وہ پہاڑ اور وہ سارا کچھ. ابھی بھی ہاجرہ واپس آ جاتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی فرما برداری دیکھیے کہ ان کو حکم ہوا اور کس طرح سے اپنی اولاد اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ واپس آتی ہیں اور وہ پھر آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے, وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, کیسے وہ صفا مروہ پہ بھاگتی ہیں, دوڑتی ہیں, اور وہ کس طرح سے پانی تلاش کر رہی ہیں, اور وہ پھر کس طرح سے آب زمزم وہاں پہ نکلتا ہے. آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ پہ بھاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو, آدمی کو, عورت کو, بچوں کو ان کے قدموں پہ چلا دیا, اور نہ صرف چلایا بلکہ ہر قدم پہ ثواب رکھ دیا. ہمارا عمرہ اور حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اب وہاں پہ وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کو, تو اب آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے. وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے, قبیلہ کے لوگ, جیسے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پانی ہوتا تھا وہاں پہ وہ لشکر ٹھہر جاتا تھا. وہاں پہ وہ پانی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایک بیچ میں سے آدمی کو بھیجتے ہیں کہ یہ کس کا ہے, مالک کس کا, اس چشمے کا کون ہے. وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں, اور پانی کے وہ بات ان کی ہو جاتی ہے کہ تم کھانا دو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے, اور پھر وہ ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے. اب قبیلہ جرہم کا وہاں پہ آباد ہونا, اور انہی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوستیاں بھی دے دی, ان کو رہنے کے لوگ بھی دے دیے, ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا. وہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی. اب یہ سٹوری, اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اب یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آلموسٹ آپ سوچے 4000 سال
کا عرصہ گزر گیا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا جاتا ہے کہ یا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور اس طرح سے ان کا قبیلہ چلتا رہا. انشاءاللہ جہاں پہ وہ سٹوری آئے گی، یہ والی شاخ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. اب دوسری طرف آئیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، اور ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ میں سے جو پیدا ہوئے تھے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قرآن میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یعقوب علیہ السلام کی. اینڈ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، جو 12 قبیلے بھی بنے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. اور انہی کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی بات آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے تو 10 بیٹے ان کے ایک دوسری بیوی میں سے تھے، اور یہ جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، یہ دوسری بیوی میں سوتیلے بھائی تھے. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار بھی کرتے تھے. اب جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ ان میں تھوڑی سی جیلسی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ باپ جو ہے ہمارا جب سے یہ پیدا ہوا ہے سارا دھیان اس کو دیتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ہمیں نہیں پیار کرتا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور جا کے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کو مار دیتے ہیں. یہ 10 بھائی پلان کر رہے ہیں. اب وہ جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو ہم جا رہے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں آپ یہ سوچ لیں کہ پکنک پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ ڈرتے تھے. اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ چھوٹا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 10 بھائی ہیں اور اتنا بڑا جتھا ہے، ہم اتنے مضبوط ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہوگا، ہم سارے اس کے یہ باہر نکلے گا، اس کو مزہ بھی آئے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ پلان کرتے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی ہے یہودا، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ کنواں ہے یہاں پہ ہم اس میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے باپ کو جا کے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. اب وہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اب دیکھیے اس کنویں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ان کو کیا الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے کہ وہ سکون سے اس کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بھائی واپس جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. وہ روتے ہیں اور وہ اس کی قمیض جو ہے اس کو پھاڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کو جانور کا خون لگا دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ سٹوری آئے گی میں مور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ اگلے 10 رکوع کے بنی اسرائیل کے بارے میں تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا کن کی بات ہو رہی ہے. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ گزرتا ہے، پھر وہی بات کہ کنواں تھا، پانی تھا، تو وہ وہاں پہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے کنویں سے پانی لے کے آئے. جب وہ اپنا ڈول ڈالتا ہے پانی کے اندر تو پانی جب باہر کھینچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تو تھے، وہ پانی وہ ڈول کے میں بیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے جو غلام ہوتے تھے. تو وہ جو ڈول اوپر اٹھاتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو جی یہ تو ایک قسم کا مال آ گیا ہاتھ میں، تو ہم جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے اور مصر میں واپس جا رہے تھے. اب شام سے مصر کا سفر آپ دیکھیں، یہاں آگے آگے آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ یاد رکھنا، کیونکہ یہ شام میں تھے، رائٹ. شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے، تو وہ ایسے پہنچے تھے کہ یہ قافلہ ان کو لے گیا اور مصر کے بازار میں جا کے پھر یہ بکے. اور وہاں پہ جس آدمی نے اس کو خریدا وہ مصر کا بہت دولت مند آدمی تھا. وہ ان کو اپنے گھر لے کے گیا، اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں نے خریدا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنا، میں بھی ہم اس کو اپنی اولاد کی بنا لیں، مطلب ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو بیوی جیسے وہ گھر میں اپنے ان کے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اب جب یہ جوان ہوتے ہیں نا تو بیوی کو ان سے وہ خوبصورت اتنے ہوتے ہیں. قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں جو لکھا تھا کہ ان کی بیوی کو ان سے محبت ہو جاتی ہے. اب وہ پھر ایک قصہ آئے گا آگے کہ کیسے وہ کمرے میں دروازہ بند کر لیتی ہے اور ان کو اپنی طرف پکارتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں مطلب اکیلا بھی ہوں لیکن اللہ ہمارے درمیان میں ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے مالک جو ہے اس کو تکلیف ہو یا میں جو بھی مطلب وہ انہوں نے منع کیا اسے. اور وہ بھاگے دروازے کی طرف. جب دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو آگے اس کا خامن کھڑا ہوتا ہے جیسے دروازہ کھلتا ہے. تو آپ دیکھیے وہ حالت کیا اس وقت ہوگی کہ سامنے اس کا میاں کھڑا ہے. اچھا the moment بیوی آپ کو ایسا لگے گا یہ آج کی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا پھر کوئی قصہ پڑھ رہے ہیں کسی کا. تو جیسے ہی بیوی نے اپنے خامند کو دیکھا تو اس نے پوری بات بدل دی. اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے تم نے اس کو غلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اتنی عزت دی، تو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا ہے.
تو خیر اینی وے شارٹ کرتے ہوئے میں سناتی ہوں، کیونکہ انشاءاللہ یہ سٹوری جہاں پہ آئے گی وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو جیل ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی تبلیغی وہاں پہ کرتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے 2 نوکر وہاں پہ آتے ہیں، قید ہو کے آتے ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں. اب کیا ہوا یہ آپ سنتے رہیے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ قصہ میں آگے لے کے جاؤں گا. آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم قصہ سن رہے ہیں بنی اسرائیل کا کہ وہ کیا تھے اور کیسے وہ مصر تک پہنچے. اب یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو وہ جو 2 قیدی ہیں جو بادشاہ کے غلام تھے وہ وہاں پہ تھے. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جو قیدی تھا اس کو ایک خواب آتا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اپنی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا بھی علم دیا تھا. وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے اور وہ واقعی سچ ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چھٹ کے واپس جاتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ اس کو ایک خواب آتا ہے. وہ لوگوں کو بلاتا ہے، اپنے مشیر کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے. کسی کو خواب کی تعبیر نہیں سمجھ آتی ہے تو اس بندے کو یاد آتا ہے جو جیل سے آیا تھا کہ وہاں پہ ایک آدمی تھا جو یوسف کے نام سے تھے اور وہ اس طرح سے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. وہ بادشاہ کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ. وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو یوسف وہ بڑا خوش ہوتا ہے بادشاہ، وہ ان کو جیل سے بلا لیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں کیا انعام دوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ وہ خواب آئے گا انشاءاللہ وہاں پہ میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو قحط آ جائے گا ان کے مصر میں، اس کے بارے میں وہ خواب تھا. تو یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جو خزانہ، آپ آج کی زبان میں سوچ لیں کہ خزانے کے گورنر کو کیا کہتے ہیں، کہ مطلب مجھے جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ میں یہ چیز دیکھوں گا کہ خزانے کا کیسے حفاظت کرنی ہے، تو مجھے آپ ادھر لگا دیں. وہ ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کو وہ وہاں پہ مشیر لگا دیتے ہیں خزانے کا. تو اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنے نیک ہوتے ہیں، وہ اپنی جب لوگ ان سے ملتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور ایک ویسے بھی بادشاہ نے ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب قحط پڑتا ہے اور ان کی عقل مندی سے وہ کس طرح سے گندم کو بچاتے ہیں اور کیسے وہ گندم خرچ کرتے ہیں، اس کا جو بھی ایک ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ صورت میں، تو وہاں پہ میں آپ کو اس کا بھی تذکرہ کروں گی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت قحط آتا ہے تو سارے اراؤنڈ جگہوں پہ بھی آتا ہے. اب شام میں جب لوگوں کو وہاں پہ گندم ختم ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس گندم مانگنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے سیو کی ہوتی ہے. تو وہاں سے ان کے بھائی آتے ہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچانتے کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے. اب وہ جوان آدمی بن چکے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جوانی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں. اب وہ پھر ایک اور سارا قصہ آئے گا کہ کس طرح سے ان کو دیتے ہیں اور پھر کیسے یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے بھائیوں کو، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور پھر کیسے ان کو وہ کہتے ہیں کہ اب تم سارے مصر میں میرے پاس آ جاؤ. اور ان کے پوری فیملی جو ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، اور وہ کیسے وہ پھر سارے مائگریٹ ہو کے مصر میں آتے ہیں. اب یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جب وہ مصر میں آ گئے ہیں تو پھر فرعون بھی تو مصر میں تھا، اور پھر وہ جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیسے یہ دریا سے نکلتے، دریا 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ بیچ میں سے کیسے نکل کے جاتے ہیں. تو یہ سارا مصر کا واقعہ آگے پڑھیں گے نا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ وہاں کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی. اب آپ کو یہاں تک تو پتہ چل گیا نا کہ یہ خاندان مصر میں کیسے آیا تھا. اب دیکھیے یہ نبیوں کی اولادیں تھی، سارے کے سارے ایک نبی کے بعد دوسرا، اور ایک ہی خاندان میں سے آ رہے ہیں نا، اور انہی کے خاندان کے آگے بچے ہیں، انہی کے خاندان کے بڑے ہیں. اب مصر میں اتنی عزت، اتنا احترام ان کو مل رہا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے جو احترام ان کو مل رہا ہے تو وہ آگے کیا کرتے ہیں، آگے چلیے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب آپ کو مزہ آئے گا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر. اب کیا انعام کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ جو نعمت ان کو یاد کرا رہے ہیں وہ نبوت کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ کتنے کیسے میں نے نبی تم پہ بھیجے
अब कैसे मैंने तुम्हें फजीलत दी, ऊफू बिआहदी, ऊफू तुम पूरा करो, बिआहदी मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिआहदिकुम तुम्हारे अहद को, फ़इय्या फरहबून तो बस मुझे से डरो। देखिए फ़इय्या फरहबून आपको याद है हमने पढ़ा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वही वाली बात है कि सिर्फ इय्याका नअबुदु, सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं, हमने अहद किया था ना। तो यहाँ पे भी देखिए वही आ गया, फ़इय्या फरहबून सिर्फ मुझे से डरो। और अगली आयत में भी इसी के मिलता जुलता लफ्ज़ आएगा इंशाल्लाह, वहां पे मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कौन सी नेमत याद करा रहे हैं, उनको नबूवत की नेमत याद करा रहे हैं, और कौन सा अहद कह रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में बाब नंबर 18 में आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह सुब्हान तआला तौरा में कह रहे हैं कि मैं इनके भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी भेजूंगा और इसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो कुछ बताएगा जो मैं उसको कहूंगा। तो इनकी किताबों में ये हुक्म था उनको कि एक नबी आएगा। तो इसी वजह से तो ये मदीना में आके रुके थे। बनु कैनका, बनु नदीर, बनु कुरैज़ा की जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई थी कि ये 3 कबीले क्यों आए थे, क्योंकि ये इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले इनके ऊपर रोमन ने हमला किया था और इनको अपना गुलाम बना लिया था। इनको इतना मारते थे, इनके साथ गुलामी कराते थे। तो इनकी किताबों में इनको पता था कि एक नबी इस इलाके में आएगा, तो वो यहाँ पे आके बसना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला वो अहद याद करा रहे हैं कि वो अहद याद करो, जब मैंने तुम्हें कहा था कि एक नबी आएगा तो उसका तुम साथ दो, मत ऐसी हरकतें करो। और वो आमिनू और ईमान लाओ बीमा, साथ इस वजह से अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हो रहा है ना, तो उनको क्या कह रहे हैं कि इनको कह दो कि वो आमिनू और ईमान लाओ बिमा, उस पर अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी, माकुम जो तुम्हारे पास है। तो यहूदियों के पास क्या था उस वक्त, बनी इसराइल के पास, उनके पास तौरा थी। तो वो तौरा की भी अनज़लतु जो मैंने नाजिल किया, अल्लाह ने क्या नाजिल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पाक। यहाँ पे देखिए वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कोई जरूरत नहीं है, जो भी रिलीजन का है वो अपने अपने रिलीजन में रहे, फिर भी ये हो जाएगा वो। यहाँ पे आप ये दावा जब हम कभी किसी को करते हैं ना, जो लोग भी करते हैं, अगर कभी यहूदी से आपकी बात होती है, कभी किसी को बताना हो तो आप ये आयत याद कर लें और ये आयत आप कोट कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अनज़लतु मुसद्दिकन लिमा माकुम, कि वो उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया तुम पर, और जो तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। वला तकुनु अव्वला काफिरिन भी, और पहले काफिर इनकार करने वाले मत बन जाओ, क्योंकि यहूदी जो थे वो साहिब इल्म थे। अब मदीना के लोगों को तो ये पता था, क्योंकि वहां पे 2 कबीले थे, औफ और खज़रज थे, उनके पास तो इल्म नहीं था। उनको ये पता था कि इनके पास तो आसमानी किताब है। अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन ले आएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही बात कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला की बता रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं, उसी मजहब की कंटिन्यूटी थी ये वाली। तो अब वो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि तुम पहले इनकार करने वाले ना बन जाओ। वला तश्तरू बि आयाती, और ना बेचो मेरी आयात को समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को ना बेचो। व इय्या फत्तकून, देखे फिर वो आ गया, और सिर्फ मुझे से तकवा इख्तियार करो। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला क्या है? ये वही फतवे की बात है कि जब हम छोटी सी कीमत पे किसी की इज्जत हासिल करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए हम फतवा दे देते कि नहीं कुरान में ऐसे नहीं लिखा हुआ, कुरान में ये बात ऐसे है, कुरान में ऐसे, या फिर हम कोई ऐसा हुक्म जो सख्त हुक्म है ना, उसको हम इतना और चीजें जन उसमें डाल के, या उसमें इतनी इधर की बात उधर की बात के लोगों को असल बात ही भूल जाए कि असल बात क्या कही थी। तो लोगों को बहका देना जिसको कहते हैं, कि थोड़ी सी कीमत पे किसी को खुश करने के लिए। अब आप फॉर एग्जांपल हम कोई हमें इनवाइट करते हैं ना अपने घर में, और वो हमें कहते हैं कि जी आके आप दर्स दें, और साथ वो कहते हैं देखिए आप जरा ऐसी वाली बात ना करना क्योंकि हमारा अकीदा थोड़ा सा इस तरह का है। और हम कहें कि ठीक है, हम कुरान की बात करने जा रहे होते हैं ना, उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। जो वाज़े अहकामात हैं उनको वाज़े ही रखना चाहिए। एक आलिम के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जब कुरान आपके सामने खुलता है तो आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस लफ्ज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, वला तश्तरू बि आयाती, और ना बेचो मेरी आयात को समनन कलीला। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला जिसने इंसान को बनाया है ना, उसको सब उसकी कमजोरियों का भी पता था, इसीलिए खोल खोल के बयान कर दिए, फ़इय्या फत्तकून, तो बस मुझी से तकवा इख्तियार करो। वला, और ना तलबिसुल हक्का, और ना गड़मट करो हक को, बिल बातिल, बातिल के साथ, व तक्तुमुल हक्का, और ना छुपाओ हक को, वअंतुम तालमून, तुम तो जानते हो इस बात को। गड़मट कैसे हक को करते हैं? देखिए वो चीज जैसे अब
کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ فار ایگزامپل لگے گا کہ آپ کسی کو دیکھو کہ ماشاءاللہ پوری نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ اسی محفل میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر اذان کی آوازیں، چلو جی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نماز پڑھ لیں، اور وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں، پھر واپس آ کے بیٹھتے ہیں تو کسی کے بارے میں چگلی بھی لگا دی ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کر دی ہے، تو گڑمڑ ہو گیا نا، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، اب یہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ گڑمٹ کرو حق کو، سچائی کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، جو حق ہے وہ حق ہے، جیسے کہتے ہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، ہر چیز یہ حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دی، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ حق کو اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں، ہم درمیان کا راستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بڑی آسانی، بس درمیان کا راستہ پکڑو، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہم ایسی زندگی تو نہیں گزار سکتے ہیں، تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے، یہ اس وقت ان کی توراہ میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ان کو بھی یہی حکم تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھیے نماز کا تو ذکر آ ہی گیا تھا، وہ دوبارہ سے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کیوں کہنے کی ضرورت تھی؟ اب وہ لوگ جو با جماعت نماز کو کہتے ہیں نا کہ نہیں با جماعت نماز کا نہیں حکم ہے، یہ والی آیت یاد کر لیں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ اکیلے تو نہیں ہے، ماں ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یہ حکم ان کو بھی تھا۔ آپ کو یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی ہیں، اب بس ٹھیک ہے میرے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں اب واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اور کم کر دے، کیونکہ میری امت نے جو ان کو نمازوں کا حکم تھا انہوں نے اتنی بھی نہیں پڑھی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب نہیں میں واپس جاؤں گا، اب میں اسی پہ خوش ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جتنی یہ 5 نمازوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حکم دیا تھا کہ اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے تھے، ابن مختوم ان کو کہتے ہیں، وہ آئے آ کے انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ مکہ کا ذرا مدینہ کا آپ سوچیے رات کا ٹائم ہوگا تو وہ چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے، تو میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کئی دفعہ مسجد نہیں آ سکتا، تو کیا میرے لیے اس میں اتنی سہولت ہے کہ اگر میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نبینا تھے، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں نماز کی اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اگر جاتی ہے پھر آپ کے لیے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، آپ کو مسجد نہیں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، نماز عورت کے لیے نہیں ہے مسجد میں، لیکن آدمیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پورا جسم پیرالائز ہو گیا تھا، صرف ایک شہادت کی انگلی ان کی ہلتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ابھی کے اسکالر تھے، آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نے ان کو سنا ہے، کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کی پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہوتی ہیں نا براؤن جو ہوتی ہیں، صرف وہ موو کر رہی ہوتی تھی، وہ اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو کدھر بچیں گے ہم لوگ نماز مسجد میں پڑھنے کا؟ اور جو لوگ مسجد میں نہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنی تھی حدیث کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اقامہ کرے، اور میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ یہ بڑی باتیں سننے میں ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ہم نے یہ بھی سنا، یہ باتیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی، لیکن دیکھیے اس کے باوجود ہمارے بیٹے ہمارے خامند گھروں میں ہوتے ہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا آہستہ آہستہ کہنے سے ہوتا ہے نا؟ اگر دیکھیے میرا خامند جو ہے وہ کسی ماں کا تو بیٹا تھا، کبھی اگر ان کو نہیں کہا تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں؟ اب یہ کئی دفعہ ہوتا ہے، میرے جیسی مائیں بھی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب ہمیں پتہ چلا تو اب تو عمریں بڑی ہو گئی ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ہم کیسے کہیں ان کو؟ لیکن ہے تو ڈر کی بات نا، سوچنا تو پڑے گا
کیونکہ یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اسے کیسے بچیں گے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام بندے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ علماء کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ علماء جو تھے وہی دوسروں کو زیادہ حکم دے رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن جب تم اپنے اوپر آتے ہو تو تم سارے غلط کام بھی کرتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں لگتا، اسی لیے تو کہتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو ساری چیزوں کو۔ اس میں آپ بالکل یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے مسلمان کو ہم آپس میں بھی بات کریں، ماشاءاللہ ہم میں سے سبھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، تو یہ آیت آپ دیکھیے، اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ منع کیا، دیکھو ایسے کپڑے پہن کے باہر جاتی ہو، آج کل کے بچوں کو دیکھیں، ینگ بچوں کو، آپ نے کبھی پارٹیز میں دیکھا ہے؟ اب دیکھیے جب اکثر یہ ہوتا ہے وہ آنٹیوں کو تو اتنا بلاتے نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے آ کے ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، جب ان کی فیس بک میں دیکھیے ان کی تصویریں بچوں کی، مسلمان بچی ہیں، کیسے ان کے ڈریس اپ ہے، اور وہ مائیں، اور وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے، یہ جو کہتے ہیں نا وانتم تتلون الکتاب، تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد مانگو، پھر یہ ہم جیسی ماؤں کے لیے ہے، جب ہم نے رونا دھونا ڈال دیتے ہیں نا کہ ہائے پتہ ہی اب چلا، اب کیا کریں، اب تو دیر ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، اور وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ، إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنگ کے زمانے میں بھی، جب انہوں نے ان کو، آپ کو یاد ہے خیبر کا زمانہ، آپ کو یاد ہے جب جو خندق کھودی گئی تھی، اللہ اکبر، اس وقت کیا حال تھا، ایک طرف پوری طرف سے کافر آگے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ جو ہمارے گھر کے اندر، جو مدینہ کے اندر یہود ہے وہ بھی حملہ کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس سے خوفناک رات میں نے آج تک نہیں گزاری تھی، کہ جب مجھے اندر سے بھی خطرہ تھا اور مجھے باہر بھی خطرہ تھا کہ اگر یہود وہاں سے حملہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ صرف عورتیں اور بچے وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور صرف ایک صحابی چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب لڑائی جنگ ہو رہی تھی تو عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور وہاں پہ حسان جو تھے اس وقت ایک شاعر تھے، وہ ان کی حفاظت میں چھوڑ آئے تھے۔ اب حسان کو کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو تلوار اور تیر نہیں چلا سکتا، میں تو شاعر ویسے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم تو منافق ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم اس وقت تو ایک ایک بچے کی بھی ضرورت ہے، ایک ایک انسان کی ضرورت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہتھیار اٹھا سکتا۔ جو انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ حسان جو تھے صحابہ تھے، تو یہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، تو ان کی شاعری اتنی کہتے کہ اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تو مسلمانوں میں سے یہ ان کو جواب دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے۔ اب ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہودی جو تھے وہاں پہ انہوں نے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ وہ مل گئے ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ مل گئے۔ یہ انشاءاللہ جب ان کا قصہ آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، کیسے وہ ان کے ساتھ ملے تھے۔ ان کے ساتھ جب مل گئے، انہوں نے عہد شکنی کا ارادہ کر لیا، تو ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے ادھر۔ اب وہاں پہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ باہر ایک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پتہ لگانے آیا، تو وہ حضرت حسان کو کہتی ہیں کہ وہ یہ بہتر یہ ہے کہ تو اس آدمی کو یہیں قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تاکہ یہ جا کے جب ان کو اطلاع دے گا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا، صرف عورتیں اور آدمی، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ساری عورتیں اور آدمیوں کو، بچوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرت حسان نے کہا کہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، آپ ہسٹری پڑھے بہت مزہ آتا ہے، میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں کہاں اس کو ماروں گا۔ تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کور کیا پوری طرح سے، اور ایک ڈنڈا اٹھا لیا
اور لے کے کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سردی، کیونکہ خندق کا زمانہ، اللہ اکبر، جب آپ خندق کی جنگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ٹھنڈ تھی جس کی حد نہیں، کہ کہتے ہیں کہ اور اندھیری رات تھی کہ بندہ بندے کو سجائی نہیں دے رہا تھا. حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور وہ نکلی اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مارا پیچھے سے، اور مار مار کے اس کو شہید کر دیا. اور وہ ایک اور آدمی تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ تھوڑا پیچھے تھا. اب اتنی کیونکہ اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ عورت ہے یا آدمی ہے. وہ ڈر گیا کہ یہ تو ان کے پاس تو اتنی فوج ادھر بھی ہے، تو وہ بھاگ گیا اور جا کے اس نے یہودیوں کو کہا کہ وہاں تو ان کا پورا انتظام ہے، وہاں پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وہ گئے تھے تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مار دیا. تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہاں پہ فوراً کس طرح سے سچویشن ہے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی حفاظت کرے. لیکن وہ رات اتنی خوفناک رات تھی کہ ایک طرف پورے کفار اور ڈفرینٹ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے دوسری طرف حملہ کرنے کو پورے تیار ہوئے، یہاں سے یہودی حملہ کرنے کو تیار تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان کو فتح دی. اور وہ کیسے دی کہ وہ کہتے کہ وہ پوری رات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے اور رو رو کے دعائیں کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، انہوں نے تو ہمیں کیسر و کسرا کی خبریں دی تھی کہ ہم وہ فتح کریں گے. آج تو ہم باتھ روم میں بھی جانے کے لیے جیسے وہ باہر ہی جاتے تھے نا، کہ ہم تو وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، ہمیں خوف کا وہ عالم ہے. تو یہ کیسا مذہب ہے؟ تو لوگ اسلام سے ہٹنا شروع ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت بھی اتاری تھی کہ نبی تک یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ کب تیری مدد آئے گی. یہ آئے گی آگے صورت میں، اللہ اکبر. اور صحابہ بھی کہہ اٹھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مدد کی. اور کیسے کی تھی یہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی جب اس کا بدر کا خندق کا واقعہ آئے گا. ایسے ہی ہسٹری انشاءاللہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا تھا، جو واقعہ آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی سناتی رہوں گی کہ کیا ہوا تھا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کھڑے ہو جائے کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غائب سے مدد کرتے ہیں. اللہ زینا وہ لوگ یظنون، اب یہ کہ الخاشعین کہ کون لوگ ہیں، یہ مشکل کن کے لیے نہیں ہوتی؟ جو خشیت رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ زینا وہ لوگ جو یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے دا ڈے آف ججمنٹ کا. دیکھیے جس کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہوگا نا وہی نیک کام کرے گا، جس کو یہ پتا ہوگا کہ حساب دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں روحیں اور ملائکہ صف بصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکے گا مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے گا. ذالک الیوم الحق کہ یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کہ انکار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا، میں مٹ جاتا، آج میں یہ دن نہ دیکھتا. یہ قرآن میں ہے، اب پڑھ کے تو دیکھیے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 47. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر. یہ آیت آپ بار بار سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کون سی نعمت، جو نبوت کی نعمت دی تھی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین تمام جہانوں پر. اتنی رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا میں نے نعمتیں عطا کی. اور آج آپ مسلمانوں کو بھی تو دیکھیے نا، ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک ایک آیت اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس ایک دن سے، لا یومن دیکھیں یہاں پہ نکرہ ہے، یومن وہ ایک دن، لا نا تجزی کام آئے گا نفسن، یہاں پہ نفس بھی نکرہ ہے کہ کوئی ایک نفس، ان نفس کسی ایک نفس کے،
शयन कुछ भी। ये आयत को गौर से पढ़िएगा जब आप घर में इसको पढ़ेंगे ना, कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कि डरो उस दिन से जिस दिन एक इंसान भी किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा, वला युकबलो, और ना कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे शफाअतुन, कोई सिफारिश। या देखिए शफाअतुन भी नकरा है, यहाँ एक सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी, वला, और ना यू खजो लिया जाएगा, मिनहा, उससे अदलुन, कोई बदला, वला हम, और ना वो युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे। ये इस एक आयत में अल्लाह ताला ने सब चीजों की नफी कर दी। आप इसी आयत के जवाब में आप जरा सूरत इन्फतार पूरी पढ़ के देखिएगा घर में, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये वो सूरत है जिसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। कि उसमें कहते हैं इज़्ज़त समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, वाइजल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे, वाइजल बिहार फुज्जिरत, और जब समंदर बह निकलेंगे, वाइजल कबूर बुसिरत, और जब कब्रें जो हैं वो उखाड़ दी जाएंगी, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत वाखरत, और जान लेगा हर इंसान। यहाँ पे देखिए आलिमत नफ्सुन, यहाँ भी नफ्स जो है ना वो नकरा आया है, कि हर नफ्स जान लेगा मा कद्दमत वाखरत, कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या रखा था। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि तुझे किस चीज ने धोखे में रखा तेरे रब करीम के लिए, तो किस धोखे में है कि वो उस दिन में कुछ नहीं होना। और इसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 दफा कहते हैं आगे जाके कि कौन सा ये अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम क़यामत के दिन को कहते हो कि ये दिन कैसा होगा, और ये दिन कैसा होगा तुम्हें ये पता नहीं। मा अदरका के लफ्ज़ है कि तुम्हें तो अदराक ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि वो दिन कैसा होगा। आप कभी पढ़ा तो करें ना। जब इंशाल्लाह देखिए, मैं जब ये कहती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, ये ऐसे लगता है मेरे दिल से आवाज निकलती है। मैं अपने लिए भी कहती हूँ, वो एक ही सूरत जब दूसरी दफा पढ़ते हैं तो और तरह से समझ आती है, तीसरी दफा पढ़ते हैं और तरह। यही कुरान का इजाज़ भी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो कहते हैं कि बत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजज़ी, ना काम आएगा, नफ्सुन नफ्सिन, किसी नफ्स के, शैन, कुछ भी। कि अगर हमें ये लगता है ना कि कोई यहाँ के हमारी सिफारिश कर देगा, तो यहाँ पे देखिए वो रद्द आ गया है कि कोई नफ्स किसी की सिफारिश नहीं करेगा। वला युकबलो, ना कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे, शफाअतुन, कोई सिफारिश, वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही कोई बदला दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन कोई चीज हमारे पास हम देंगे भी क्या। देखिए बदला जो है ना, उस दिन सिर्फ हमारे अमाल होंगे, जो नेक अमाल हम लेके जा रहे हैं वही होंगे ना। और हमारे पास कितनी को नेकियां होंगी, मारी बांधी तो वैसे ही मासूम सी नेकियां लेके जाएंगे। और ऊपर से अगर कोई आ गया जिसका हमने हक ना दिया होगा, जब वो हक मांगने आ जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कहते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देंगे कि इसके अंदर से इसकी नेकियां उसके अंदर डाल दो, जितना इसने दूसरे का हक नहीं दिया हुआ किसी को। आखिर में वो बंदा बिल्कुल कहते हैं खाली हाथ रह जाए। तो वला युखज़ु मिनहा अदन वला हम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वाइज़, और जब नजैनाकुम, नजात दी हमने तुमको, मिन आल फिरौन, फिरौन से। अब देखिए ये वाली आयत में, अब मैंने आपको जो शुरू में स्टोरी सुनाई थी बनी इसराइल की, कि वो मिस्र में कैसे पहुंचे थे। और मिस्र में क्या हुआ था कि अब मिस्र में जब वो आ गए थे, अब उनको बड़ी इज्जत मिल रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से। और अब क्या था, आहिस्ता आहिस्ता जब यूसुफ अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उसके बाद इन लोगों में फिर से बिगाड़ आना शुरू हो गया। इनकी हरकतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरह की होना शुरू हो गई कि दूसरी कौमों ने उनके ऊपर कहते हैं कि फिरौन जो था वो उन्होंने इनको गुलाम बना लिया अपना। अब वो क्या करता था, देखिए अब इतनी ये भी डर वाली आयात हैं आगे कि वाइज़ नजैनाकुम मिन आल फिरौन, और जब हमने निजात दी तुमको मिन आल फिरौन, फिरौन से, यसुमूनकुम, वो तकलीफ देते थे, सू अल अजाब, बहुत सू कहते हैं गंदा बुरा अजाब, जो तकलीफ दे अजाब ना, सू अल अजाब, बुरे अजाब से। युज़ब्बिहूना अबनाकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बा कर देते थे। वह यस्तहयूना, और वो जिंदा छोड़ देते थे, निसाकुम, तुम्हारी औरतों को। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन, और इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम अजीम, रब अजीम की तरफ से। देखिए ये क्या करते थे। अब देखिए अभी आजकल के ज़माने में आप देखिए मुसलमानों को, आपने ये सुना है ना कि अल्लाह अकबर, कि जिन मुल्कों में ऐसे हो रहा है कि औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ना, उनको बाहर निकलने देते हैं, मुसलमानों को उन्होंने अपना गुलाम एक किस्म का बना लिया हुआ है। मैं किसी का देख रही थी कि मैसेज कि उन्होंने पूछा, ये फतवा पूछा कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है,
لیکن کیا ہم جو عورتوں کے ساتھ یہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، کیا ہم اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہیں؟ کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات پڑھ کے ایسے لگتا ہے یہ کہنا جتنا آسان ہے، آپ سوچئے جس نے یہ لفظ پوچھا ہوگا کہ کیا ہم ایسے کر سکتی ہیں، وہاں پہ عورتوں کا کیا حال ہو۔ آج بالکل یہ کچھ نہیں ہو رہا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، تو کیا آج کے مسلمان اپنی آنکھیں اگر نہ کھولیں تو پھر کیسے ہمیں سمجھ آئے گی؟ وہ سوء العذاب و یذبحون، وہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل جو تھے؟ اللہ اکبر، کہتے ہوئے بھی پتہ ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل بیٹھ سنی جیسے جاتا ہے کہ کیا کیا یہ انسان تھے ہماری طرح کے جن کے ساتھ وہ، اور ہسٹری دیکھیں جس طرح سے چلتی آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ ایک بادشاہ کا نام نہیں، اس زمانے میں جو بھی بادشاہ آتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، آل فرعون اسی لیے آتا ہے کہ اسی کی نسل میں سے دوسرے جو بادشاہ آئے تھے۔ تو وہ فرعون کا جو قصہ ہے انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے کہ فرعون نے کیا کیا تھا۔ آئی تھنک بریک نہیں ہے اس وقت، ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے جب میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں کہ میں یہ سارے قصے آپ کو جلدی جلدی سناتی رہوں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو جاری رکھیں گے اور یہاں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز بھی کریں گے، اور آپ انتظار کرنا۔ اور نماز دین کا سن ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ثقلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ثقلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کریں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے ہیں، اور اگلے کے آپ نے تار کر دی عزت، بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسی بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے شکر ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ کس کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی۔ بس اس بات سے بہت ڈرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری حضرت ابوبکر صدیق، مجھے بات یاد آتی کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کسی پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچ، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری آنیسٹلی وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ ہوتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم تھا، تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں نبوت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں
بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، رائٹ. تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل قرآن اہل اللہ ہی، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہ جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو بگاڑ سکے گا. تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا. تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا کہ دیکھ شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں. اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. متقی بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، وہ تو اس کی شان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے اتنا مانگا تھا اللہ بھی میرے پیچھے لگے. مت سوچے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گیا کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا. تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں. اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجیے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے. متقیوں کے بارے میں ٹھیک ہے. اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا.